बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि रायवंड के लिए नए रेलवे स्टेशन की इमारत में बेज़ाब्तगियों पर पर्दा डालने के लिए रेलवे इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। नौ तामीर शुदा इमारत की दीवारों में पड़ने वाली दरारों को छुपाने के लिए एक बार फिर रंग रोगन शुरू कर दिया गया है। इस पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ नईम शेख हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नईम शेख, चंद रोज कबल आज न्यूज से इस मामले को उजागर किया था। इमारत की मरम्मत के बजाय इसकी दरारों को दोबारा क्यों रंग रोगन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, 20 जनवरी को आज न्यूज ने इस हवाले से रेलवे स्टेशन की एक मुफस्सल रिपोर्ट जो नशर की थी, जिस पर महकमा रेलवे के हुकाम जो हैं वो हरकत में आए हैं। और आज दूसरा रोज है कि रेलवे हुकाम की जानब से जिन जो इमारत के हिस्सों में दरारें पड़ी हुई थी और वहाँ पे पेंट दोबारा किया जा रहा है, रंगो रोगन का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस हवाले से जो रेलवे स्टेशन के दीगर जो हिस्से हैं जिसमें दरारें पड़ी हुई थी, बुनियादों पर भी रंगो रोगन किया जा रहा है। और आज महकमा रेलवे का अमला जो है वो इस काम को सर अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ रायवंड रेलवे स्टेशन में चूंकि रोशनी के इंतजाम के हवाले से भी जो इकदाम किए गए थे वो भी महकमे के लोग काफी छोड़ के चले गए हैं और अधूरा काम छोड़ के चले गए हैं। वहाँ पे वायरिंग का काम तो उन्होंने करवा दिया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लाइट की तनसीब का काम जो है वो भी नहीं हुआ, जिस पर मुसाफिर हजरात को भी परेशानी का सिलसिला जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और मुसाफिर इस हवाले से भी सरापा एहतजाज है कि रायवंड रेलवे स्टेशन की काफी जो हिस्से हैं जो जेर तमीर थे उनको उसी तरह उन्होंने चूना वगैरह लगाकर और रंग रोगन करके उसको मुकम्मल कर दिया। ये बताइएगा कि इस इमारत में दरारें पड़ने की वजह क्या सामने आई है? जी, इसकी जो बुनियादी वजह है वो यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था। तालाब के जो फाउंडेशन जब तैयार की गई है तो ठेकेदार ने उस ज़ाब्ता जो बिल्डिंग तैयार करने का जो ज़ाब्ते हैं उनको नजरअंदाज किया है, जिसके बाद ये दरारें पड़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ है। और इसका इंकशाफ गुज़श्ता दिनों में जब रेलवे मुलाजमीन की जानब से किया गया, उन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा कि ये इमारत जो है इसमें दरारें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से ये आइंदा चंद सालों में ये इमारत जो है इसका जमीन बोझ होने का खदशा है। जबकि इसके मद्दे मुकाबले जो 100 साल पहले जो बिल्डिंग बनाई गई है रेलवे की वो आज भी कारआमद है और वहाँ पे अब भी जो है उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको तमीर हुए अभी 1 साल का अर्सा हुआ है, लेकिन इस दौरान इसमें दरारें पड़ने से और दीगर जो बेज़ाब्तियां हैं यहाँ पे दीगर इंतजाम जो है वो नहीं मुकम्मल किए गए, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग जो है ये मुसाफिरों के लिए खुशूसमंद साबित नहीं हो रही। जी ठीक है। अच्छा आसिफ, ये बताएगा कि इमारत गुज़िश्ता साल ही बनी है, तो फिर क्या वजह है कि रेलवे इंतजामिया इतने बड़े मामले पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है? जी, ये अफसोसनाक खबर है कि रायवंड रेलवे स्टेशन की जो इमारत है तमीर होने के बाद अभी तक आला हुकाम की जानब से इसका कोई जो बाकायदा मुआयना भी नहीं किया गया। लेकिन पहले रिपोर्ट में ये कुर्रतुल ऐन फातिमा जो है तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे, उन्होंने इस बात को वादा किया था कि जीएम रेलवे और इसी तरह सीईओ रेलवे जो है वो इस बिल्डिंग का मुआयना करके जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी मुआयना होने के बाद भी इस बिल्डिंग को सिर्फ जो है ना वो रंगो रोगन करके जो है वो पेंट करके ये फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, जबकि इसका असूली तौर पर जो हल होना चाहिए था कि इसके बुनियादी जो ढांचा है उसकी तमीर और मरम्मत का काम होना चाहिए था, ताकि ये बिल्डिंग आइंदा आने वाले सालों में मुसाफिरों के लिए बेहतर साबित हो और महकमे के लिए बेहतर साबित हो। ये ना हो कि ये सिर्फ खजाने के लिए एक सफेद हाथी का जो है ना वो नमूना पेश करे। इस हवाले से भी जो रेलवे हुकाम है उनकी कोई पेशकश नजर नहीं आई और इस पर भी जो मुख्तलिफ चेमगोइयां हो रही हैं कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जिन्होंने इसको तमीर किया है उन्होंने इसके तमाम ज़ाब्ते जो है उसकी धज्जियां उड़ाई हैं और तमाम जो है वो असूलों को उन्होंने मुद्दे खातर नहीं रखा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ नईम शेख। खबर दें आपको कि तहसील वजीराबाद के इलाके अलीपुर छट्टा में महकमा हेल्थ के ज़ेरे एहतमाम टाइफाइड से बचाव में और आगाही मुहिम के सिलसिले में सेमिनार हुआ। टाइफाइड के अलामात और इसको कंट्रोल करने के हवाले से आगाही दी गई है। वजीराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मुजफ्फर जैदी। कमेटी अलीपुर छट्टा के जिना हॉल में मुनक्किद होने वाले सेमिनार से खिताब करते हुए इंचार्ज IRHC डॉक्टर नबी अहमद छट्टा ने कहा कि टाइफाइड के बारे में आगाही मुहिम 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगी। उनका कहना था कि टाइफाइड एक ऐसा मरज है जो ज्यादा आबादी के साथ साथ सफाई सुथराई और निकासी आब का बेहतर इंतजाम न होने वाले इलाकों में भी तेजी से फैलता है, जबकि मुजरे सेहत खानों, गंदे पानी, हाथ न धोने और दीगर वजूहात के बाइस इस मर्ज के जरासीम मुंह के जरिए आंतों में चले जाते हैं।
ماہرین نے بتایا کہ ٹائیفائڈ کی علامات مختصر سے سنگین تک ہو سکتی ہیں۔ ان علامات میں تیز بخار، سر درد، متلی، پیچش، قبض، بھوک میں کمی اور جسم میں گلابی رنگ کے دانے بننا شامل ہے۔ اگر ایسی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر سول اسپتال سے رابطہ کریں۔ شرکاء کو سلائیڈز کے ذریعے ٹائیفائڈ کا ذریعہ بننے والی علامات بھی دکھائی گئیں۔ خبر دیں آپ کو کہ داؤد خیل کے قدیمی قبرستان میں مقدس اوراق کے لیے 21 فٹ گہرا قرآن محل تعمیر کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے داؤد خیل کے نمائندے خالد اشفاق سے۔ جی خالد بتائیے گا۔ بابا موجلی قبرستان میں مقدس شہید قرآن پاک اور آیات کے لیے قرآن محل تعمیر کیا گیا ہے، جس کا مقصد شہید اوراق کو بے حرمتی سے بچانے اور دریاؤں اور ندی نالوں میں ڈالنے کی بجائے یہاں آ کر اس قرآن محل میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس با مقصد اور نیک کام کو سر انجام دینے والی شخصیت قاری محمد سعید ہیں، جو مسجد کے خطیب بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ آئیے ان سے بھی جانیں گے اور انتظامیہ سے بھی جانیں گے۔ تو ہم نے اس پروسیس کو شروع کیا اور الحمدللہ علاقہ کے مخیر حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کافی کیا۔ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہم اس کے جذبوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مقدس اور شہید اوراق اور قرآن مجید کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے کنواں نما قرآن محل کی تعمیر کو مقامی لوگوں نے کافی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بھلوال سے آپ کو خبر دیں کہ بھلوال کے ہنرمند سبزیوں کی گرینڈنگ اور ویکسننگ کے لیے مشینیں تیار کر کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ان مشینوں کو بیرون ملک بھی بھیجا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں رضوان احمد ساگر سے۔ بلا شبہ بھلوال کے ہنرمند نوجوانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہنر کسی خطے کسی علاقے کی میراث نہیں، بلکہ جو آدمی محنت کرے وہ ترقی پا سکتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ان ہنرمندوں سے، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی یہ کام میرے چاچا جی نے شروع کیتا، انہوں دی فوتگی تو بعد اس کام نے لے کے میں اگے چل پیا اور کنو، آلو، فروٹ ویجیٹیبل نے سارے پلانٹ بنا رہے ہیں۔ جی مینگو کی فصل زیادہ تر ملتان والی سائٹ پہ ہے، تو ہمارے مینگو کے پلانٹ ملتان جا رہے ہیں۔ اسی طرح آلو کی فصل دیپال پور اوکاڑا کی سائٹ پہ ہے، آلو کے بنے ہوئے پروسیسنگ پلانٹ اور گریڈرز زیادہ تر دیپال پور میں جا رہے ہیں۔ کنو کی فصل سرگودا کی ہے، لہٰذا سرگودا، بھلوال، کوٹ مومن میں ہمارے پروسیسنگ پلانٹس چل رہے ہیں۔ بے روزگاری ہے اس ملک دے وچ، بس کوئی میٹرک کو تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے بندہ اپنا ہنر سیکھ لے، جائے نوکریاں تلاش کرن دا اپنا ہنر کر لینا، ہنر تو بعد پھر اگے ترقی ہو جاندی بندے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان ہنرمندوں کا نوجوانوں کے نام یہی پیغام ہے، آئیے ہنر سیکھیے، خود بھی ترقی کیجیے اور ملک کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کیجیے۔ مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، محنت کش طبقہ پریشان ہے۔ مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے امجد حسین آرائی سے۔ بالکل اس وقت موجود ہیں ہم سبزی منڈی میں۔ مہنگائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے، ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے۔ ایک ہفتے کی اگر ہم بات کریں، ایک ہفتے میں چینی کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے اضافہ کیا گیا ہے، آٹے کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے اضافہ کیا گیا ہے، گھی کی قیمتوں میں 30 سے 35 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں کہیں بھی مارکیٹنگ کمیٹی کے جو افراد نظر نہیں آ رہے، کیونکہ کنٹرول پرائز والے اگر گھومتے ہیں تو وہ ریٹ لسٹ لگتی ہے، یہاں پر کہیں بھی ریٹ لسٹ نظر نہیں آ رہی۔ تو شہریوں سے ہماری جو بات چیت ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہفتہ گزرا ہے انتہائی مہنگائی کا گزرا ہے اور بہت زیادہ یہاں پر مہنگائی کی گئی ہے، مگر افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو شہریوں نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ کنٹرول پرائز والوں کو ایکٹیو کیا جائے تاکہ وہ شہر میں نکلیں اور جو لسٹ حکومت نکالتی ہے اس لسٹ کو چیک کیا جائے، اور مہنگائی جو کی جا رہی ہے آخر کس وجہ سے مہنگائی کی جا رہی ہے وہ سبب جو ہے وہ عوام کے سامنے لائے جائیں۔ تو ایک ہفتے کی جو مہنگی ہے وہ بہت زیادہ مہنگائی کی گئی ہے اور حکومت اس پر توجہ دے، کنٹرول پرائز والوں کو ان کا کہنا ہے کہ ایکٹیو کیا جائے۔ علی پور میں حکومت پنجاب کے احکامات پر لگایا گیا سہولت بازار عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے طارق قریشی سے۔ جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں علی پور کے سہولت بازار میں۔ اگر یہاں پہ سہولت بازار کے جیسا کہ اس کا نام ہے سہولت بازار، یہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے۔ یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ٹیبلیں پڑی ہوئی ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، کرسیاں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹینٹ جو ہے وہ گر چکا ہے، پھٹا ہوا لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ اگر عملے کی بات کی جائے تو عملہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں آتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور مقامی انتظامیہ نے صرف یہ ایک کناتے لگا کر جو ہے یہ سہولت بازار بنا دیا، لیکن نہ یہاں پہ سبزیوں کی ریڑیاں ہیں، نہ یہاں پہ فروٹ ہیں، نہ یہاں پہ چینی ہے، نہ دال ہے۔ یہاں پہ عوام کی سہولت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کے جو شہری ہیں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ سہولت بازار جو لگایا گیا ہے جس کے نام پہ لاکھوں روپے کے بل جو ہیں وہ بنا کر وہ ہڑپ کیے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے فعال کروایا جائے تاکہ عوام کو اس بازار کے نام کی مناسبت سے جو ہے ان کو سہولیات مل سکیں، سستی اشیاء مل سکے۔ جی
वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलाअ शबली फराज की वफाकी काबीना के इजलास के फैसलों के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। कोई इस किस्म की बात होती है, नारो होता है, तो जो मुल्क का जो एक इखलाकी, जिसको कि आप मॉरल फैब्रिक कहते हैं, यानी कि आपकी जो एक मुआशरे में एक किरदार होता है, एक वो होती है अखलाकी हैसियत होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्रोमाइज होती गई। यानी कि वो जो जब ऊपर के लेवल के लोग करप्शन करें और वो कानून से बालातर हो जाएं, उनको छुट्टी मिल जाए किसी भी वजह से, इस वजह से कि वो सियासत में हैं या किसी भी ओहदे पे हैं, तो उसकी वजह से फिर उसका जो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो नीचे की तरफ भी माशरे में आता है। और नतीजतन आज हम एक ऐसे कल्चर में रह रहे हैं जिसमें कि कोई करप्शन को कोई बहुत बड़ी बात समझते ही नहीं है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का उस दिन एक इंटरव्यू हो रहा था, तो एक एंकर ने कहा कि जी वो ख्वाजा आसिफ के केस में कि वो जी सिर्फ 22 करोड़ रुपए थे। यानी कि जो एक्सेप्टेंस लेवल है करप्शन का, वो इस कदर आम हो गया है कि करप्शन को कोई करप्शन नहीं समझता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो करप्शन नहीं करता उसको लोग समझते हैं कि ये लूजर है, यानी कि ये ऐसे ही है। इस कल्चर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े सीरियसली चैलेंज किया। ये हमारी पार्टी का एक बुनियादी नुक्ता था और ये ब्रॉडशीट के केस ने साबित किया कि किस तरह सियासी मसलहत के तहत उन लोगों को छोड़ दिया गया, और न सिर्फ उनको छोड़ दिया गया बल्कि कई को वज़रा बना दिया गया, और कई लोग जो है तो बाद में वज़ीर आज़म भी बने, सदर भी बने। तो ये जो सौदाबाजी होती रही है, इसने इस मुल्क को बहुत पीछे धकेल दिया, सिर्फ मुआशी तौर पे नहीं, इखलाकी तौर पे भी। तो उसके लिए जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि अपनी सिफारिशात दी थी, और शेख अजमत सईद साहब जो कि एक बहुत माना हुआ पहचाना हुआ नाम है, तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये की गई कि उसमें हमने जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन बनाया है, जिसके कि वही सरबराह भी होंगे और एक शख्सी ये कमीशन होगा। इसका मकसद हर उस पहलू का जायजा लेना है, हर उन लोगों को बेनकाब करना है जो कि इस मायदे के तहत जिनके लिए ये बनाया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। ये तो बिल्कुल वही बात है जिस तरह पैनामा पेपर्स आए थे, पैनामा लीक्स हुई थी, इसी तरह ये ब्रॉडशीट भी, ये भी इंग्लैंड की एक आर्बिट्रेशन कोर्ट ने ये अपना एक अवार्ड दिया और क्वांटम का वो दिया, फैसला दिया। अब ऐसी सूरत हाल में हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी तहकीकात कराएं और पूरी उस तक, चाहे वो सरे महल हो, चाहे वो और किस किस्म की भी चीजें थी जिसको के बाहर निकाल दिया गया या इस चीज को वो नहीं किया गया और जिसकी वजह से कौम को पैसे देने पड़े। ये जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने के इस चीज से फायदा उठाया। तो वो तो चोरी के पैसे तो आए नहीं, उल्टा जो है तो हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि ये याद रखें कि ये मायदा, ये आप पूछेंगे कि ये पैसे क्यों दिए, तो ये मायदा जो है ये हुकूमत पाकिस्तान ने किया था, और जब हुकूमत पाकिस्तान मायदा करती है तो उसका फिर लाज रखनी पड़ती है। वरना जिस तरह आपको मालूम है कि जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और नहीं होते हैं तो जिस तरह अटैच कर दिए गए हमारे जहाज को, इसी तरह हमारे अकाउंट्स को भी अटैच किए जा सकते थे और इससे छुटकारा नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि 5,000 पाउंड डेली का हमें इस पे जुर्माना भी अदा करना पड़ रहा था। तो ये तो थी ब्रॉडशीट की वो, ये इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क में पता चल जाए सबको कि किसका क्या किरदार रहा है इस मुल्क की माशी बदहाली में, इस मुल्क में कर्जों का जो जाल बिछाया गया, ये सारी चीजें इसमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है
کہ یہ 45 دن کے اندر یہ ہمارے سامنے بالکل سامنے آ جائے گی. اس کے علاوہ جو سینٹ کا جو الیکشن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عنقریب سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، اور اس میں ہماری پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی، چاہے وہ الیکشنز ہو جس میں کہ ہم نے یہاں تک کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے بھی ہم نے جب یہ الیکٹورل ریفارمز ہو رہی تھیں اس میں بھی ہم نے بہت اس پہ زور دیا تھا، اور اسی طرح سینٹ کے الیکشنز کو بھی ہم چاہتے تھے یا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو. آپ کو معلوم ہے، یہ تاریخ جانتی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں پیسے دیے جاتے ہیں، لوگ خریدے جاتے ہیں، ووٹ خریدے جاتے ہیں، ووٹ بیچے جاتے ہیں. تو کیا فائدہ ایک ایسے پارلیمان کا جس کا کہ جو سب سے ایوان بالا ہے، اس میں ایسے لوگ آئیں جو کہ پیسے والے ہوں، جو کہ پیسے سے اپنا ووٹ خرید کر ایک ایسے ہاؤس میں آئیں جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا بلند ادارہ ہے، سینٹ آف پاکستان. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی یہ بڑی کلیئر پوزیشن تھی کہ اوپن بیلٹ ہو جس میں کہ پتہ ہو کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے. اس کو آپ نے اپنے ملک کے تناظر میں دیکھنا ہوگا، اور یہ صرف خیبر پختونخوا نہیں ہے، یہ بلوچستان میں بھی یہی مسئلہ ہے، پنجاب میں بھی یہی مسئلہ ہے، سندھ میں بھی کافی چونکہ ادھر ایک حکومت رہی ہے ادھر بھی یہ مسئلہ ہے. تو یہ، اور پھر جہاں تک میری انفارمیشن کا تعلق ہے، آج وہ لوگ جو کہ اس کو اپوز کر رہے ہیں، آج جو سینٹ میں اور مختلف جگہوں پہ تقریریں کر رہے ہیں اس کی مخالفت میں، یہ ان کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی جو انہوں نے کہا تھا اس میں ایک حصہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا یا کچھ تھا، اس میں ان کا ایک مطالبہ یہی تھا. آج جو ہے تو وہ تقریریں کر رہے ہیں. تو اگر ایسا ہوا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پارلیمنٹ بھی جا سکتے ہیں. ہم آلریڈی ہمارا بل پڑا ہوا ہے اس میں نیشنل اسمبلی میں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی ہم پریزنٹ کریں گے، اور ہم دیکھیں گے اس کی مخالفت کون کرتا ہے. سب کے سامنے آ جائے گا کہ کون مخالفت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. ان کو بتانا پڑے گا قوم کو کہ آیا وہ ایک ایسے سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں کہ لوگ پیسے کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال کریں. تو یہ ایک بڑا اہم چیزیں ہیں. یہ ہیں وہ تبدیلیاں جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی نیا پاکستان کیا ہے. وہ یہی چیزیں ہیں جس سے کہ آپ کو قدم بقدم تبدیلی، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے کہ ایک دن کا ہوگا، یہ ایک پروسیس ہے. اور یہ اس پروسیس میں ہم چاہتے ہیں کہ جتنی شفافیت آئے انسٹیٹیوشن لیول پہ، اداراتی لیول پہ، کہ اس میں ہم ایک ایسے قوانین رکھیں جس میں کہ ان چیزوں کو وہ کیا جائے، بائی پاس کیا جائے جو کہ غلط روایتیں ہیں، غلط طریقے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے تو ایک اہم چیز ہونے والی ہے جس میں کہ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں، بیکاز ہماری نیت ٹھیک ہے. یعنی اس مقصد سے کون بحث کر سکتا ہے، کون اس سے اختلاف کر سکتا ہے کہ جو ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن شفاف طریقے سے ہوں. یہ نہ ہو کہ لوگ پھر جو ہے تو جس طرح کہ ہماری پارٹی نے پروٹیسٹ کیا، 4 حلقوں کی ہم نے مانگی، ابھی جو ہے تو بغیر ثبوتوں کے اپوزیشن جو ہے تو اس پہ وہ کر رہی ہے. تو ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اس بحث سے باہر ہو جائیں ہم کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، غلط ہوئے ہیں، یہ ووٹ خریدے گئے ہیں، یہ بیچے گئے ہیں. اس لحاظ سے جو ہے یہ بہت ہی ایک اہم ایونٹ ہوگا جس میں کہ ہمیں اس مقصد کے قریب لے جائے گا جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پارٹی نامزد کرے ان کی وہ جب ٹکٹس دے تو وہ جو الیکشنز ہیں وہ کھلے طریقے سے ہوں. اس کے بعد ایک اور ذکر بھی ہے سکوک بانڈز کا. اب دیکھیں سکوک بانڈز جو ہے تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے کہ یہ جاری کیے گئے ہیں. پچھلی حکومت میں 2008 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں جو انٹرسٹ بیسڈ لونز ہیں، یعنی کہ سود جس میں ہم دیتے ہیں، اور ہمارے
کانسٹیٹیوشن کا بھی ایک حصہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ اس ملک کے فائنینشیل سسٹم کو ربا فری کرنا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو قدم تو لینے پڑیں گے. میں نے خود 2017 میں یا 18 میں ایک ریزولوشن پیش کیا تھا جس میں کہ یہ 363 ریزولوشن پرابلی نمبر تھا اس کا, جس میں کہ میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی جو لونز کا پورٹفولیو ہے, ہمارے قرضوں کا جو بھی ایک جو اس کی ساخت ہے, اس میں کم از کم 30% جو ہے وہ اسلامک فائنینسنگ کے تھرو ہونے چاہیے, کیونکہ اسلامی بینکنگ کو ہم نے فروغ دینا ہے. کیونکہ اسلامی بینکنگ وہ بینکنگ ہے جو کہ تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس ڈپازٹس تو آ جاتے ہیں, لیکن وہ اس کو آگے لینڈ اس لیے یعنی قرضہ دے نہیں سکتے بیکاز وہ اسلامی فائنینسنگ کے کچھ لوازمات ہیں, اور ان لوازمات کو پورا کرنے کے لیے آپ جو ہے تو اس کو ان کی آڑے آ رہی تھی. تو اس لیے ہماری حکومت نے, پچھلی حکومت میں بھی ہم نے یہ فورس کیا جب وہ سرکولر ڈیٹ کا جو ایک ڈیٹ کو ہم نے ڈسپلیسمنٹ کرنی تھی, یعنی مہنگے قرضوں کو ہٹا کے اسلامک فائنینسنگ کے تھرو ہم نے سکوک بانڈ جاری کیے تھے. پھر ابھی بھی جو یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ جو اس میں F9 پارک کا ذکر کیا گیا, یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اسلامک فائنینسنگ میں, جو اجارہ فائنینسنگ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک انڈر لائنگ ایسٹ چاہیے ہوتا ہے, یعنی کہ ایک ایسٹ یہ نہیں ہے کہ وہ گروی رکھ لیا جائے گا یا وہ اس پہ کوئی کسی کا چارج ہوگا, یہ ایک, ورنہ تو حکومت پاکستان اپنی گارنٹی بھی دے سکتی ہے, لیکن چونکہ اسلامی بینکنگ کا جو شرائط ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے, اس لیے اس کے ساتھ کسی نہ, اور ماضی میں یہ موٹر وے بھی اور ایئرپورٹس بھی اور یہ ہوتے رہے ہیں. تو بہرحال اس پہ بھی بات ہوئی, اور پرائم منسٹر صاحب اوبیسلی جس طرح وہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, اگر ایسی بات ہے تو کسی بھی چیز کو, اسلام آباد کلب کو یا کسی اور بلڈنگ کو آپ کر لیں اگر اس پہ کوئی وہ ہے. تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد جو ہے تو اکانومی پہ جو ہے تو بات ہوئی. اب اکانومی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ جس طرح کے حالات تھے اس پہ بڑی اپوزیشن غلط بیانی کرتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی کہ جی اس حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جب حکومت آئی اس کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی, معاشی حالت ناگفتہ تھی, بیکاز جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جب تک آپ کے جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ان کو آپ ریزالو نہ کریں تو آپ کا مسئلہ رہے گا. کیا کیا پچھلی حکومت نے؟ انہوں نے ڈالر کو مصنوعی سطح پہ رکھا, جس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ جو قرضے جس کے بارے میں ابھی میں بات کروں گا وہ کم نظر آتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ امپورٹس آپ کو سستی نظر آتی تھیں, اس سے انڈسٹری تباہ ہوئی بیکاز انڈسٹری بنانا وارے میں نہیں آتا تھا کیونکہ امپورٹڈ چیز سستی ہوتی تھی. پھر تیسری چیز یہ تھی کہ ہماری جو اشیاء خرد و نوش ہیں, خاص طور پہ آئل کے علاوہ پام آئل ہو گیا, دالیں ہو گئیں, گھی ہو گیا, یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, پہلے بھی تقریباً $4 ارب ہماری فوڈ امپورٹ کے تقریباً ایک بل ہوتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب وہ اتنے اماؤنٹ میں آپ اگر امپورٹ کریں گے اور اگر پھر ڈیویلویشن ہو, اور ڈیویلویشن ہم نے کیوں کی؟ ڈیویلویشن اس لیے کی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو اس کو ہم نے یہ نہیں ہے کہ ڈیویلیو کیا, ہم نے اس کو مارکیٹ کی اس پہ چھوڑ دیا کہ جو بھی مارکیٹ تعین کرے اس کا ریٹ وہی ایک ریٹ ہوگا, اور وہ ہوا. ظاہر ہے چونکہ وہ ایک بڑے مصنوعی لیول پہ تھا تو وہ ایک اپنی اصلی ویلیو پہ آ گیا. اس سے کیا ہوا کہ ہمارے قرضے بھی بڑھ گئے, اور دوسرا یہ ہوا کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مہنگی ہو گئیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی کہ ہماری اکانومی کو IMF میں بھی جانا پڑا کیونکہ حالات ایسے تھے, ڈالر ریزرو کچھ بھی نہیں تھے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بہت بڑا ہوا تھا, 60 ارب کی امپورٹس ہوتی تھیں اور 20-22 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہوتی تھیں. پھر ریمیٹنسز کو ملا کے تو پھر بھی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ پھر بھی $20 ارب کے لگ بھگ ہوتا تھا. اس کو ہم نے تقریباً زیرو پہ لے آئے, بلکہ کچھ دنوں میں تو پازیٹیو میں بھی چلا گیا. تو
یہ جو اکانومی تھی، پھر اس کے بعد ہم سنبھالا دے ہی رہے تھے کہ کووڈ بھی آ گیا. اب دیکھیں آپ کو دنیا کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں، اور حکومت کو اس چیز کا پورا احساس ہے کہ مہنگائی ہے جو کہ اب کم ہو رہی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم نے ایک مصنوعی سطح پہ ایک چیز کا علاج کرنا ہے، مصنوعی لیول پہ، جس میں کہ کل ایک بہت بڑا دھماکہ ہو جائے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ کو، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا تھا کہ جی آپ بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائیں، یہ پولیٹیکلی تو بڑا فیوریبل ہے، یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے. اب جب سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے، اسی کیا وجوہات ہیں وہ بھی میں آپ کو کسی علیحدہ اس میں بتا دوں گا. کہ نہ نوٹیفائی کرنا پرائسز کی انکریز کو، اس نے بھی ایک مصنوعی ایک جھوٹ کی سطح پر انہوں نے ایک چیز کو رکھا، یعنی کہ قیمتیں اگر بجلی یا گیس کی نہیں بڑھائیں تو وہ اس نے ہمیں نقصان دیا، اور وہ الٹیمیٹلی تو بڑھنی تھی کیونکہ پیٹرول پہ ایک تو غلط معاہدے کیے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اس کی وجہ سے. پھر جو انیفیشنسیز تھیں جنریشن پہ بڑی توجہ دی گئی کیونکہ اس میں کمیشنز بھی انوالو ہوتی ہیں اور وہ جلدی بھی بن جاتے ہیں 2 سے 3 سال میں. تو نہ ٹرانسمیشن پہ توجہ دی گئی اور نہ ڈسٹریبیوشن پہ توجہ دی گئی. تو جو مین فگرز تھے وہ آپ کو علم بھی ہوگا، لیکن اس پہ ہمیں ڈسکشن ہوئی کہ جتنے بھی جو بنیادی وہ ہیں اشاریے ہیں وہ سارے پازیٹیو میں جا رہے ہیں. الحمدللہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، امپورٹس تھوڑی سی بڑھی ہیں بیکاز ہم نے اس سال میں، پچھلے سال میں گندم کی، چینی کی امپورٹ کی. پھر ہماری ریمیٹنسز تو الحمدللہ بہت ہی اس میں بڑھاؤ آیا ہے. پھر اس طرح ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بھی الحمدللہ کمفرٹیبل سطح پر ہیں. پھر ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ اس کا سب سے اہم ترین ہمارا جزو ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ اتنا کام نہیں ہوا، نہ ماضی میں اور نہ ابھی ان حالات میں. ہم نے بڑی کوشش کی اور ابھی ایک اسپیشل ٹاسک فورس بھی بنی ہوئی ہے، فخر امام صاحب کی بھی، اور پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے اس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں، کل بھی ہوئی ہے. تو ہماری سوائے کاٹن کے باقی جتنی بھی ہماری رائس ہو گئی، میز ہو گئی اور شوگر کین، اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کافی بڑی ہے، اور اس کا آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ جو بینکس کے لون ہیں، جو کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر کہتے ہیں جس کو، کہ ان کی جو تعداد ہے وہ بہت بڑی ہے. بلکہ اگر آپ کو میں ایگزیکٹ اماؤنٹ بھی دے سکتا ہوں کہ وہ پچھلے سال 130 تھی اور ابھی جو ہے تو 216 ارب بڑی ہے، یعنی 66% اضافہ اس میں ہوا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کا کہ آہستہ آہستہ آپ کے عوام پہ بھی اس کا اثر پہنچے گا. ظاہر ہے کہ جب آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ عام عوام تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پہنچیں گے اور پہنچ بھی رہے ہیں. ہماری جو انفلیشن ہے وہ بھی اب سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو بنیادی اشیاء خوردنی کی چیزیں ہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب کی خاص انسٹرکشنز ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول میں لایا جائے. یہ بنیادی طور پہ یہ چیزیں تھیں جس کا اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز پریس کانفرنس کریں. ان کا کہنا ہے کہ NRO کا کلچر پاکستان کو بہت پیچھے لے گیا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.